I don't like technology most of the time actually. Acha ji, Assalamu alaikum, my audience. A very warm welcome to all of you if you're watching. And आज हम जिन शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, I would say is a new found friend, and he is a certified growth coach. He is a speaker and a trainer like myself. और शायद यही वजह है कि उनसे कुछ अरसे पहले जिसे कहते हैं दाखाना मिला. थोड़ा सा उनका तारुफ कराते हैं. तारुफ तारिक खटक साहब का थोड़ा सा मुनफरिद है और वो कुछ इस तरह है कि जब मैंने उनसे उनकी डिटेल्स मांगी तो ही asked me to go visit his website, and he manages a beautiful website actually, and I would recommend कि आप लोग भी ज़रूर जाइएगा उनकी वेबसाइट पे, बिकॉज वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना हट के वेबसाइट है. और rather than कि उसमें उनका अपना इंट्रो हो पर से, he talks about different aspects in life, और जो captions हैं वो काफ़ी intriguing हैं और captivating हैं. And that's how it starts. It says, together we are the future. So Tariq Khattak Sahab says, human beings are driven by beliefs that dictate who we are and what we can become. People are nurtured with opinions and prejudices, binding their thoughts to a one-path solution only. The reason why it takes real courage to admit that we can too have turning points, a sudden sense of realization, a redirection, or even a calling from amidst the seemingly bottomless chasm. I bring with me a vision, a direction, and key systems through pen, paper, and lens, elevating your today for an unstoppable tomorrow. I think that's a very powerful statement. मज़ीद वो बात करते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस पे, बिजनेस सक्सेस पे, कम्युनिटी ग्रोथ पे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, और एट द एंड ही टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग. और ये जुमला भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, वेयर बाय ही सेज, लेट नॉट दिस वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर ट्रू पर्पस, and on the path to seeking the meaning behind your inner callings, let us hold tightly to the rope of Allah Almighty and accomplish all our affairs under His true guidance. So जो मुझे अच्छी चीज़ लगी उसमें ये कि he is also trying to bring back people to the basics, which is of course the religion, the Sirat Mustaqim, the path that he talks about. सो मज़ीद से पहले कि मैं बात करूं, क्यों ना हम तारिक साहब से ही जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स लाइफ, क्या है टुवर्ड्स फेलियर्स एंड टुवर्ड्स सक्सेस. सो लेट्स गिव हिम अ वार्म वेलकम. तारिक साहब, जनाब, द स्टेज इज ऑल योर्स. सर, जज़ाकल्लाह सर. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala habibihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shah Sahab, sir, it's my honor to be here with you. And to be honest, the kind of introduction that you just gave for me, I'm not worthy of it, because आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बंदा जरा और भी फिर मैं तो अपने जामे से बाहर ही निकल आया हूँ. लेकिन the thing is कि it's great of you. It's an honor to be here with you. And yes, our affiliation, our association is new, but then there's something with like-minded people who keeps us connected, even if we're not talking to each other, or even if we don't have that medium of communication continuously going on in our daily routines, which is quite busy actually. So उसमें that invisible connection between souls goes on, and मेरे ख्याल में जिस तरह मेरे ख्याल में हमारी जो last बात हुई थी, that must have been like months ago, and then out of the blue this came up and we are here sitting in front of each other. I hope that technology supports us in it, because I don't actually rely on technologies. जब भी इसकी ज़रूरत होती थी काम करना छोड़ देती है. So sir, anyway sir, so हुक्म सर. Tell us, who am I to give a हुक्म? रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. Tell us about yourself. थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आप क्या करते हैं? Sir, I'm a professional engineer by profession, जिसे कहते हैं by degree, and I'm a master's in civil engineering, and I've been
into engineering sector for since 2004 and onwards. I've served corporate sector, major financial sectors in their engineering sections. I've been a provincial head engineering in real estate sector for corporate groups in KP. उसके बाद there's some sort of like during the same career जो कि मैं corporate में pursue कर रहा था, I had this this some sort of an emptiness थी दरमियान में जिसको fill करने की ज़रूरत थी. So I kept on working on it. अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, realization दी that this might not be for you. And so वो एक journey चल रही थी, साथ साथ parallel चल रही थी. And then came a time when I had to decide that either it's going to be the financial gains for myself and either it's going to be my career in engineering, जो कि मेरी degree है, जो कि एक sort of worldly obligation जैसे हम कहते हैं, जिसको हम pursue करते ही हैं because एक guilt होती है कि यार मैंने degree ली है तो नौकरी क्यों ना करूं. So I had to fight with all of that sentiments, emotions and everything, and उसको मुझे निकलने में काफ़ी टाइम लगा. And then I one good day, fine day, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ताकत अता की, तौफीक दी और अपनी मदद भी दी और कुछ अपने अच्छे लोगों से भी मिलवाया, जिसकी वजह से I took the decision and took the leap of faith actually and came into something जहाँ पर मैं the knowledge that I have gained, the experience that I have, and the practical experiences in terms of the adversities that life brings in front of us, how to cope with it, वो सारी चीज़ें मैं लोगों तक delegate कर सकूँ. So it's more of distributing or forwarding or delegating or whatever your audience might call it, the knowledge and the experience that we have to the public, so that they can improve on their lives and not live, I'll use sort of strong words, live a miserable life, rather have that clarity in their life so that they might lead a purposeful life जिसमें वो खुश भी हों, fulfilled भी हों, content भी हों. So it's been like I guess since 2015 onwards, I've been into trainings, coachings, one-on-one coachings, जिसमें I do executive coachings, plus life coachings as well, and I've coached politicians, I've coached sportsmen, I've coached families even for their growth, which might include their personal or professional growth. I've coached C-level executives as well, or the journey is going on, or abhi trainings ho rahi hain, and speaking engagements are also part of what I do on regular basis actually. Okay. Yeah. पॉलिटिशियंस की आपने बात की तो मतलब डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ कोचिंग वुड अ पॉलिटिशियन वांट, और व्हाट डू दे एक्सपेक्ट when they when you would coach them? You're smiling, huh? Actually, that's a good question. Actually, the thing is that none of us actually it's a human nature that we tend to not admit that we do need to improve ourselves or either learn something new. So और फिर जब इस लॉट की बात आ जाती है, पॉलिटिशियंस की बात आ जाती है, तो वो तो वैसे भी कभी भी एडमिट नहीं करते that they are wrong somewhere or they might be lacking somewhere or they might have any sort of a weakness in their lives. But then I would say that adding politicians into my portfolio so that I might work with them, it wasn't something that कि जो मुझे उस तरफ से आया. मैं इनके साथ खुद काम करना चाह रहा था, and there was a purpose behind it. कि whatever has been going on, बल्कि मैं अभी current scenario की बात कर लेता हूँ for the last 4-5 years now, उसमें being a Pakistani, being a citizen of this beautiful country of ours, or being a Muslim as well, उसमें मैं अपनी responsibility समझता हूँ so that if I can through my coaching sessions at least एक बंदे को थोड़ा बहुत ही सुधार सकें, तो उसके साथ काम किया जाए. So it was sort of an instigated initiative that I've taken so that I can work with the younger lot that is coming out of the existing political families. तो जो उनके बड़े हैं वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो younger lot है उनके साथ काम किया जाए so that they would have at least a rethink over what their elders did and what they need to do. So coaching is a very powerful tool, you know that powerful, it's a very, very powerful tool which actually brings you to
to the very core of your humanity, your actuality. So उसके करीब इतना ले जाती है कि आपका ज़मीर वैसे ही उसमें जाग जाता है. So my goal was actually to work with them कि उनका थोड़ा सा उनके पर्पस को अलाइन किया जाए with our Pakistan and with our religion. चूँकि इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सब्जेक्ट, आई एम सॉरी मैं ज़्यादा आपको पेस्टर कर रहा हूँ. क्या फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं या केपी गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं? So it's not no, it's not governmental level or anything. It's more on a private level. जैसे मैंने कहा कि मैंने इनको खुद टारगेट किया है. You can say pick and choose किया है. So उसमें जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, जिन्होंने फिर अप्रोच की कहा that we would like to move on with it or go further with the coaching sessions. So there is some mix. उसमें गवर्नमेंट लेवल के, मतलब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल फेडरल लेवल के पॉलिटिशियंस भी हैं और प्रोविंशियल लेवल के पॉलिटिशियंस. That's good. That's good. ये अच्छी चीज़ है. जैसे कि आपने कहा, चूँकि हमारे माशरे में एक सॉर्ट ऑफ टैबू समझा जाता है फेलियर को, या ये सोचना कि जी आपको कुछ नहीं आता तो आप ब्यूरोक्रेट कैसे बन गए, आप टीचर कैसे बन गए, आप पॉलिटिशियन कैसे बन गए. तो इस चीज़ का इदराक होना ही, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ कमी है या आगे बढ़ने के लिए मुझे अगर कुछ और किसी से सीखने को मिल जाए तो वाई नॉट. तो ये जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट है, ये अगर हमारे पॉलिटिशियंस में आ जाए तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग गुड एट अ पर्सनल लेवल विदाउट शोइंग एनी बायसेस. इस वक्त जो सिनारियो है फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब के लिए, तो आई थिंक मैं उसको ऑल द पीपल से कि जी वो सब पॉलिटिक्स से आउट है और तकलीफ दे है या जो भी है वगैरह, बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम टू सॉर्ट ऑफ ट्रैवल विद इन एंड रिफ्लेक्ट as to what happened during these 3.5 years, and if there are any weaknesses he needs to sort of pinpoint them, talk them over with his party mates, and sort of try and correct path from here on if he does come in the hot seat again. So उस हवाले से I think it's very important, and I would try and connect that with Bulleh Shah if you may, कि जब वो कहते हैं कि कभी अपने अंदर बढ़िया नहीं, तो कि जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, unless you don't travel within, कि लाइफ में पीछे क्या हुआ है और क्या इश्यूज थे, किस वजह से presumably मेरे साथ ऐसा हुआ, तो that is when you can correct path. अगर मैं पड़ गया कि नहीं मैं ही ठीक हूँ और जो मैं करता हूँ वो हर दफ़ा वही ठीक होता है, people should follow me and so on and so forth. So I think that is where the problem lies. That means I'm not willing to change, I'm not willing to learn. I'd rather keep quiet now because my tendency है being a teacher that I speak. Failure को किस तरह देखते हो आप? Actually, that's a tough question for me. Because for me, like what typical बात तो वैसे भी होगी, failure is another chance or an opportunity for you to explore another opportunity for yourself. वो तो वैसे भी failure है. लेकिन for me, failure would rather be something that keeps a bit of a fear within you, so that which keeps you from becoming the better version of yourself. It's like ठीक है, फेलियर्स इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, पर्सनल लाइफ्स में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ्स में आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, बहुत सी चीज़ों में होते हैं. अपॉर्चुनिटी है, यस, लेकिन देन हाउ द डेफिनेशन ऑफ अ फेलियर फॉर एनीबडी वुड बी completely different. It's the same जैसे हम कहते हैं कि how would you define success for yourself? So your success definition would be different from mine. It's the same for me कि मेरी failure या मेरा जो है I would rather call it fear of not living the better version of myself. तो मैं उस तरह इसको थोड़ा सा define करता हूँ. Because in all of the cases, in all of the failures that I've faced in my life, either professional or personal life में, वो that has made me a better person. And मैं अगर उस पर रिफ्लेक्ट करता हूँ, जैसे अभी आपने खान साहब की भी बात की,
سو اگر میں اس پہ ریفلیکٹ کرتا ہوں and I go deep into myself and go through that journey, تو ایکچولی دیٹ از سم تھنگ کہ جو آپ کو ریئلائزیشن کراتی ہے کہ یو ہیو دیٹ ایلیمنٹ ان یو جس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا تو کی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تمہیں ایک اعلیٰ درجے میں بنایا ہوا ہے، تو پھر the option for failure is there، لیکن that is there to make you a better version of yourself. اسی لیے ہمیں اپرچونٹی دی گئی، بلکہ ہمیں ایک ڈگنیٹی دی گئی کس چیز کی؟ چوائس کی. چوائس دی گئی تاکہ ہم گڈ اینڈ بیڈ میں چوز کر سکیں. کس کے لیے؟ سب سے پہلے اپنے لیے. جب اپنے لیے کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اوروں پہ اس کا امپلیکیشنز اس پہ ویسے بھی ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. سو the way I take failures is it's the same, it's an opportunity, but then میں اس سے پہلے باقی سرکمسٹانسز کو دیکھنے سے پہلے میں اس کو خود پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ how does it make me a better version of طارق خٹک جو کہ آج ہے اور مستقبل میں وہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. Would you be comfortable in sharing any of your personal or professional failures on this platform? Yeah, obviously I would be because but then in fact میں کچھ ٹائم پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ کون سے فیلئر کو آپ کے سامنے پہلے رکھوں، لیکن پھر دن میں نے وہ کیا کہ you might be a little bit of like judge me as well on this کہ I don't take any of my failures as failures, you know, because they are my successes. Like for example, yeah, there are ہاں چلیں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ the things that I call failures are actually the regrets that I still have ان چیزوں کے بارے میں جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اور جو میں کر چکا ہوں جو کہ ابھی میں امینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، those are failures for me. جو کہ میرے پروفیشنل لائف میں اور پرسنل لائف میں جو کہ میں امینڈ کر چکا ہوں آلریڈی، جوڑ چکا ہوں ان کو، چاہے وہ رشتے تھے، چاہے وہ پروفیشنل کوئی کام شام تھا، کیریئر تھا یا کچھ اور تھا، میں ان کو فیلئرز سمجھتا نہیں. So rather my fear، جیسے میں نے کہا کہ I call my failures as fears is something not giving enough کہ میں وہ چیز بنوں جو کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو پورا کر سکوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس کی بیسس پہ اگر میں زندگی گزار رہا ہوں تو I won't be able to share any sort of a failure with you. ہاں جو میں مینڈ نہیں کر سکا وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیاوی آپ کہہ سکتے ہیں، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہاں پروفیشنل لائف کو کیسے پرسو کرنا ہے، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنے بیٹر ہاف کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. You know, so we as coaches tend to go very deeper into things, and we as coaches tend to go a lot deeper than a normal person would see کہ سرسری چیزوں کو دیکھنے کی بجائے ہم بہت سی گہرائی میں ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم پھر دوسرے سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہی اسی طرح کا جواب دے یا اسی طرح سے ریئیکٹ کرے. So we are more emotional towards it. اب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر میں فیلئرز کا واپس آ ہی جاتا ہوں، so one of the failures جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا would be کہ yes that I have not been able to وہ کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں کر سکا اپنی ان رشتوں کا جو کہ مجھے زیادہ لاج رکھنا چاہیے تھا اس وقت جب وہ لوگ زندہ تھے. اب دیٹ از اے فیلئر جو کہ میں اس کو مینڈ ابھی کر نہیں سکتا. ٹھیک، اب وہ یہ بھی نہیں کہ وہ اتنی گریو سچویشن تھی کہ جس کی وجہ سے میری لائف خود اپنی میزریبل ہو جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت سے کم یہ پھر وہ کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ ہاں وہ مجھے معافی دے گا ان چیزوں کی جو شاید وہ رشتے میں پورے نہیں کر سکا، ان کے حق نہیں ادا کر سکا. تو میں اس بیسس پہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں اور اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے، تو اسی لائٹ میں پھر سکسیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ضروری تو نہیں کہ سارے جو سپوزڈ فیلئرز ہیں they would turn around into a success، لیکن other than those success کیا آپ کا گیج ہے، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہو؟ صرف سکسیس کیسے کرو؟ یا
چلیں ایک فیلئر میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں ان مائی پروفیشنل کیریئر جو بیکاز میرے خیال میں لوگ سننا بھی چاہیں گے کہ کوئی تو بتا دو ڈائریکٹ بتا دو. تو اٹس لائک ان مائی لاسٹ پروفیشن. It was in my last profession because I was, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ I was not very happy in what my career was, not because of the financial aspects, but rather it wasn't, مجھے اس میں اپنی خوشی نہیں مل رہی تھی. I wasn't feeling کہ جو طارق خٹک وہ زندگی گزار رہا ہے I wasn't meant for it. So وہ جو میں نے وہاں پہ آخری 3 4 5 سال گزارے, اوکے چلیں 5 زیادہ ہو جائے گا, 3 سال میں کہہ دوں گا, جو 3 سال میں نے گزارے that was a complete failure for me. And it was an engineering job. Yes, it was an engineering job. Yes, it was an engineering job. I was a provincial head then. I was the boss of bosses there. But then I wasn't honest enough in that job for the last 3 years. اس میں کچھ ایسے چیزیں تھیں کہ آئی وازنٹ ہیپی, دل نہیں کرتا تھا, آفس جا کے بھی وہ ہوتا تھا بیکاز مائی مائنڈ واز سم ویئر ایلس. اور یہ چیزیں آپ کی اختیار میں نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام کرانا چاہتا ہے کہ جس کا مقصد کچھ اور ہو اور آپ کو وہ نالج بھی دی جاتی ہے اور آپ کو بار بار پوائنٹرز بھی دیے جاتے ہیں تھرو آؤٹ یور جرنی, تو پھر وہاں پہ ایک لیپ آف فیتھ لینا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن ہماری سب سے بڑی آبسٹیکلز کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے فائنینشیل گینز ہوتی ہیں. کہ اتنی بڑی تنخواہ کیسے چھوڑوں گا, تنخواہ چھوڑوں گا تو گھر بار کیسے چلاؤں گا. تو وہ آبسٹیکلز تھے جو کہ مجھے اوور کم کرنے تھے. اس کی وجہ سے جو میں نے اس جاب کے ساتھ کیا, دیٹ از دا بگیسٹ فیلئر دیٹ آئی ووڈ سے ان مائی پروفیشنل کیریئر ایٹ لیسٹ, کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور میں اس رسک کو بھی اپنے لیے حلال اس وقت بھی نہیں سمجھتا تھا, لیکن وہ آبسٹیکل مجھے جکڑے رکھتا تھا. اور ابھی بھی میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ جو آخری 3 سال ایٹ لیسٹ میں نے وہاں سے تنخواہ لی ہے یا جو لی ہے, دیٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر فار می آن مائی پارٹ. جو روٹین کی تھی, بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں روٹین کی چیزیں ویسے بھی ہو رہی ہیں چاہے آپ کام کریں نہ کریں, لیکن دل آپ کے اور ضمیر آپ کا مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دیٹ از ایکچولی what matters the most, and I wasn't happy there. So it's like and الحمدللہ وہ جو ریئلائزیشن ہوئی اس وقت, اس نے میرے سامنے سکسیس کی ڈیفینیشن بھی رکھی. وہ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ رکھی کہ ایون اف یو وانٹ ٹو لیو یور لائف ان اے جنگل, اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جا کے وہاں ابھی رہنا شروع کر دیں, تو دیٹ از اے سکسیس فار یو irrespective آف دیٹ کہ آپ کے پاس وہاں پہ پیسہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس آل دا فائنینشیل گینز نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ایمنیٹیز نہیں ہوں گی جو آپ نے زندگی میں گزارنی ہے, لیکن دل تو مطمئن ہوگا, ذہن تو ریلیکس ہوگا, خوش تو ہوں گے. That is, in my opinion, is the success everyone should look at. Did I just lose you or did you stop talking? I'm here, sir. You're here, Achha. Okay. Yeah. اچھا, تو اب کرنٹلی جو اس وقت آپ کر رہے ہیں, does that give you a contentment of the heart? Was that Absolutely. اچھا, اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے, لائک کیا ہے وہ پروفیشنلی جو آپ جس ادارے میں فار ایگزامپل آپ کام کر رہے ہیں اس وقت, where we met? Yes, sir. Actually, جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, I was a consultant with them. I've just that contract just ended on the 31st of October. So I don't work with anybody full time. I'm a freelance consultant and a coach and a trainer. So whatever I do right now is something that I enjoy my freedom right now, and I look forward to things کہ جہاں پر میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے ان کے ساتھ بات کر سکوں. جو آپ کانٹینٹ کی آپ بات کریں, سو جسٹ کل ہی میرا فل ڈے سیشن تھا ایک ریئل اسٹیٹ فرم کے ساتھ. سو اس میں یہ ہے کہ I feel at home there when I'm standing in front of people delegating all the experience and knowledge that I've gained throughout my life, throughout the journeys and throughout all the adversities that I've faced in my life. Adversities میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I call all of those, even though اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک وہ چیز عطا کی ہے جو میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے, لیکن ایڈورسٹیز میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایون ڈیورنگ دیٹ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص قسم کے ایک سفر سے گزارتا ہے کہ
ٹھیک ہے میں تمہیں عطا تو کر رہا ہوں، مال بھی دے رہا ہوں، اولاد بھی دے دی ہے، ایک بہتر لائف پارٹنر بھی دے دیا ہے، والدین بھی دے دیے ہیں، پیئرز بھی دے دیے ہیں، لیکن کیا تو نے مجھے ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ اب وہ والا ایلیمنٹ جو ہے دیٹ کیپس می گوئنگ ایکچولی. اور میں اپنے سیشنز کے تھرو یہی لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں کہ وٹ ایور یو ڈو ان لائف، فرسٹ پرائیورٹی آپ کی رب تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. جب آپ نیت ہی وہی کر لیتے ہیں تو چاہے پر آپ زندگی میں کچھ بھی کریں، چاہے آپ ٹاٹ پہ کام کریں، چاہے آپ مزدوری کریں، چاہے کچھ بھی کریں، you'll feel content, you'll feel fulfilled. آپ کی چھوٹی روزی اور لوگوں سے زیادہ بڑی لگنے لگے گی، اس لیے کہ اس میں برکتیں آ جاتی ہیں. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، من حیث القوم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ we have forgotten completely our basics، کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں. ہمارا مقصد یہاں پر اس کرۂ ارض پہ ڈالنے کا رب تعالیٰ کا مقصد تھا کیا، اور جو اس نے اتنا بڑا کلیم کیا کہ یہ میرا نائب ہے، اور اس وقت کی مخلوق کو بولا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو وہ کیا اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. That is what I preach out there. لیکن مزہ تب آتا ہے شیخ صاحب کہ جب whatever you preach, you actually practice it. اور practice comes with the experience that you already have. تو اگر آپ اسی ایکسپیرینس کے تھرو وہ پریکٹس بار بار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو you become a champion in it. تو when you become a champion in doing something, تو آپ کے لیے ویسے بھی وہ ایک پرپسفل چیز ہو جاتی ہے، اس میں سے آپ کو ویسے ہی خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. یس لیکن اس میں اگر تھوڑا سا we dig deep تو I sort of happen to do the same thing which you are talking about. I've been doing it for some time now that I'm also not working full time for the last 3 years. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا easier said than done. اب ہماری جو ایجز ہیں اس میں we've slogged it out, we've been there, did that وغیرہ. لوگ اس وقت مادی چیزوں میں اتنا زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، ہوس کا جو عنصر ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی دی ینگر جنریشن، بیکاز وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے، لیٹس اس کے فادر ریئل اسٹیٹ میں ہے اور اس کے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، تو وہ کہے گا کہ یار شیخ صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے بٹ میں نے کرنا وہی جو میرے ابا کر رہے ہیں. اینڈ لیٹس سے، چونکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ابا حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو نو ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں، صبح اور رات میں آتے ہیں دیر سے وٹ ایور، بٹ ہی از میکنگ اور ہی از رولنگ ان ملینس. تو اٹس ویری ایزی فار دا سن، ہز سن آف کورس، ٹو ٹو دا سیم لائن، اور اس کو کنونس کرنا کہ جی اللہ میاں نے ہمیں نائب بنا کے بھیجا ہے اور تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لو، دس از واٹ دا ریلیجن ٹاکس اباؤٹ وغیرہ. ڈونٹ یو فائنڈ اٹ اے لٹل ڈیفیکلٹ وین یو گو آؤٹ اینڈ اسپیک ٹو the masses, the younger generation or the corporate people and anybody in between؟ اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا اور کیا ڈیفیکلٹی آپ فیس کرتے ہو؟ So when we make assumptions about anybody else or start judging things, so right there and then we become we fail our profession as coaches. We're not supposed to judge anyone. We're not supposed to assume anything about anybody. ہمارا کام ہے ان کو ڈیلیور کرنا، ہمارا کام ہے ان کو وہ چیز ڈیلیگیٹ کرنا، وہ نالج ڈیلیگیٹ کرنا، سو دیٹ وہ کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست پہ آ جائیں. اب ہم روزانہ کی بیسس پہ تو ہم ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے کہ تم مطلب تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارا تو فار ایگزامپل مائی ٹریننگز انکلوڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشنز، کلچرل ٹرانسفارمیشنز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو وہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دیر آر ایلیمنٹس جہاں پر بار بار میں اس میں پوائنٹرز دیتا ہوں تاکہ وہاں پہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے آپ نے ایگزامپل دیا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مادی زندگی میں لوگ ابھی زیادہ فوکسڈ ہیں مٹیریلسٹک چیزوں پہ، لیکن دا تھنگ از کہ اٹس لائک اگر ہم اس کو پرانے زمانوں میں لینے چلیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس زمانے کی بات کریں، لیکن ہم چلیں سب کانٹیننٹ سے جہاں پر اولیاء کرام کی شروعات ہوئی تھی اس زمانے سے ہی بات لے لیتے ہیں. کیا اس وقت یہاں پر یہ سب کچھ نہیں تھا جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے؟ ٹھیک، وہ لوگ تو بیابانوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، جو کہ کبھی ان کو پتھر مارتے تو کبھی ڈنڈے مارتے تو کبھی اپنی بستیوں سے باہر نکال دیتے، اس لیے تو وہ بیابانوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے.
اور وہیں سے پھر شہر آباد ہونا شروع ہوئے. دیکھیں رومی صاحب نے کہا تھا کہ جب شمس تبریز صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ان کا وہ کہتے تھے کہ میرا مجمع بہت بڑا ہوتا تھا جو میرے سامنے بیٹھتا تھا میں جس کو بیان کرتا تھا, لیکن میں سب کے بارے میں رادر انگلش میں ورڈ استعمال کروں گا کہ I care about everybody sitting in front of me in the gathering, لیکن then I don't care about even a single one. But then I do care about the one whose heart actually is connected with mine. So یہ چیز ہم سب کے ساتھ بولتے نہیں. اگر ہمارا سامنے مجمع 50 کا بیٹھا ہے, 1000 کا بیٹھا ہے, 10,000 کا بیٹھا ہے, ہم وہ صرف چند سے بولتے ہیں جس نے اس کو سننا ہوتا ہے. اور ہمارا کام ہی وہی ہے کہ ہماری ان محفلوں میں سے وہ لوگ نکلیں جو کہ شاید 1 ہوں گے, 2 ہوں گے, 3 ہوں گے. ہم نے ماسز کو ہم چینج نہیں کر سکتے. وہ انبیاء کرام نے بھی وہ نہیں کیا. ان میں سے بھی پک اینڈ چوز والی بات ہو رہی تھی. تو وہ توفیق اللہ تعالیٰ کچھ ہی لوگوں کو, سلیکٹڈ لوگوں کو ہی دیتا ہے جو راہ راست پہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے سامنے کسی بھی سیشن میں 50 بندہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایسی باتیں کریں اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے 50 کے 50 کل کو جا کے نمازی ہو جائیں گے یا کل کو جا کے وہ اچھے انسان بن جائیں گے یا وہ اپنے حرام کی کمائیاں چھوڑ دیں گے, تو وہ ہماری فیلئر ہے, بیکاز وہ ہماری سوچ کی فیلئر ہوگی. وہ ہم وہاں پہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوں گے. ہم اپنے کیریئر کو, اپنے پروفیشن کو سمجھ ہی نہیں پائے. پھر ہم سب کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہم صرف ان سے بات کرتے ہیں جو توفیق رب تعالیٰ نے ہمیں ایز اے اسپیکر دی ہوتی ہے. وہی توفیق اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک سننے والے کو دیتا ہے کہ تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی تار چھڑ جائے جو اس کو وہ موسیقی سنانا شروع کر دے جو کہ خسرو کو سنائی دی تھی. سو ہم ایکچولی وہ چیز کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ ایوری بڈی ٹو فالو اس. یس وی آر فالوورز آف سم بڈی. ایک دیکھیں, ایک تو ماسز والی چیز ہوتی ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی ٹھیک ٹھاک چل پڑا ہے کہ اندیکھے لوگوں کے پیچھے فالوئنگ شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس دا بگیسٹ ڈیلیما کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ٹائم ایکچولی ہمارے پاس کم نہیں ہے, ہم ٹائم کے لیے کم ہو گئے ہیں. دیٹ از سم تھنگ کہ مطلب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹائم از ریلیٹیو. آئی آلویز سے کہ یو کین آلویز ٹیم ٹائم. You can tame time actually the thing because کیوں اس لیے کہ ہمارے 24 گھنٹے ہماری 48 گھنٹے بن سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں ڈسپلن کے ساتھ چلیں. اب ہماری بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ڈسپلن سب سے پہلے کس چیز کی آ جاتی ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ایک پروسیس ہے, ایک ڈسپلن ہے. اس کے حساب سے اگر ہم اپنا روٹین سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو چیزیں خوشگپیوں میں لگاتے ہیں, جیسے آپ نے, میں اسپیسیفکلی چلیں یوتھ کی بات کر لوں گا, آپ نے ایگزامپل ہی یوتھ کی دی ہے. تو اگر یوتھ کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنے دن کی کتنے پروڈکٹیو آورز, پوٹینشیل پروڈکٹیو آورز اس چیز میں لگاتے ہیں کہ وہ اپنی کسی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. ہمارا شیوا ہی وہ نہیں رہا کہ ہم کچھ سیکھیں, لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کی پھر رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ہم اس کام کو کریں. اب I absolutely agree with you that it is challenging for anybody to do what we are doing right now and not having been associated as an employee with any certain organization and not getting that fixed pay every month. لیکن وہاں پہ ہمیں تو یہ بھی تو اعتبار ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ والوں کے کام ہے, اور ان کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ایز اے نائب کام کر رہے ہیں, ان کے ایز اے غلام کام کر رہے ہیں, جو کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی خدمت کر سکیں جہاں سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے اس عمل سے ہو جائے. اور کوئی کسی اور بندے کو بہتری ہوگی تو ہماری بہتری ویسے بھی ہو جاتی ہے. بیکاز if you are preaching to be content in your life, تو if you are not practicing it yourself, تو آپ کی بات میں, آپ کی زبان میں اور آپ کے الفاظ میں بھی تاثیر نہیں رہتا. So you need to be practicing it for yourself first. Because دیکھیں وینیوز کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, نہ اپرچونیٹیز ختم ہوتی ہیں زندگی میں. اور آج کل کے دور میں تو میرے خیال میں جتنا کام ہم لوگوں کا ہے جو کہ کسی طرف گائیڈ کرنے والا کام کرتے ہیں, تو وہ کسی بہت زیادہ کام ہے. It's just a matter of کہ کیا ابھی وہ میرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن شاید وہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ شاید وہاں پہ تھوڑی بہت میری نیت کی کوئی فطور ہوگا جو کہ ابھی رب تعالیٰ مجھے وہ عطا نہیں کر رہا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. شاید وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں ابھی دکھاوے کی طرف نہ چلا گیا ہوں. شاید میرا خیال, شاید میرا عمل, شاید میرا علم وہ نہیں ہے
جو کہ مجھے ایکچوئل میں میرے پاس ہونا چاہیے تھا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دیتا رہتا ہے ساری زندگی, ورنہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارا ٹائم اپرچونٹیز دیتا رہتا ہے کہ میرے بندے کب میری طرف آؤ گے. اب وہ آنا نہ آنا, دیٹ از اے چوائس دیٹ وی ہیو. وہ ڈگنیٹی تو ہمارے پاس ہے نا. اف یو ڈو ہیو دیٹ چوائس, تو پھر اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ all ignorance is chosen ignorance. If we do have already decided to be ignorant in everything, تو اللہ تعالیٰ تو پھر وہی کرتا ہے نا کہ جو ہم نے اپنی سوچ ہے, بیکاز فری ول بھی تو ہے. Well said. This is interesting. Is there anything else that you would want to share other than this? جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے میں بھی کہ مزید ہم جیسوں کو, کوچز کو خاص طور پہ کیا اور کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے so that لوگوں کو if I may use the word path پہ لایا جا سکے. سر میں آپ کے سامنے کیا بولوں گا سر, لیکن the thing is کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ رفت خیال پستی حیات سے نہیں آ سکتی. رفت خیال پستی حیات سے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو عطا ہو, عطا ہے, کرم ہے, فضل ہے. اب رفت خیال کیا چیز ہے؟ وہ ایکچولی the clarity in your mind ہے, it's the focus on the purposeful life ہے جو کہ آپ نے زندگی گزارنی ہوتی. اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور اس میں پرائرٹیز نہیں سیٹ ہوئی ہوئی, اس میں ڈسپلن نہیں ہے, اس میں اس ذات کی ہی پرائرٹی نہیں ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, وہ عشق ہی نہیں ہے جو کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا, وہ وسیلہ ہی نہیں ہے, وہ واسطے ہی نہیں ہے جو کہ اس کے محبوب بندے گزرے ہیں, اور وہ محبتیں ہی نہیں ہیں اس کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس معاشرے میں ہمارے ارد گرد کروڑوں کی تعداد میں گزر رہے ہیں اور نہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. تو پھر خیال پستی میں ہی جاتا ہے, لیکن اس کا بائی پروڈکٹ کیا ہے کہ ہماری ایکچولی خود کی زندگی پستیوں میں چلی جاتی ہے. You might see somebody driving right beside you in a 5 کروڑ کی گاڑی میں, 10 کروڑ کی گاڑی میں, لیکن ایکچولی اس کی زندگی کو تو جا کے دیکھیں ذرا. You might be one of the most happiest person living in your street right now. لیکن ہم اس پہ یہاں پہ جج نہیں کرتے کہ ہم نے ایز اسپیکرز, ایز کوچز, یہ تو بہت ایک اسپیسیفائڈ چیز ہو جائے گی. ہم ایز اے سٹیزن بات کرتے ہیں اس ملک کی, کیا اس ملک نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں دیا جو کہ ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں؟ تو یہ عطا کس کی ہے؟ اب جب ہم فیلیئرز کی بات کرتے ہیں تو ہم شکر کی کیوں نہیں بات کرتے, ہم رحمتوں کی کیوں بات نہیں کرتے, ہم نعمتوں کی کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیال دیا ہے, ہمیں صحت دی ہے, ہمیں سب کچھ دیا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے that was a challenge for me to say a failure being like میری زندگی کوئی فیلئر میں آپ کے سامنے رکھوں, because I don't take them as failures. I take them as عطا, as کرم, as something that I've learned something out from, جو کہ مجھے ایک اچھا ورژن بنا رہا ہے طارق خٹک کا. لیکن if I don't practice it myself, ہاں ٹھیک ہے, فائنینشلی دیکھیں, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ رہبانیت کی طرف چلے جائیں, زندگی چھوڑ دو, جنگلوں میں چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ. زندگی بھی گزارنی ہے, کاروباری زندگی بھی چلانا ہے, والدین کا بھی خیال رکھنا ہے, بچوں کی بھی پرورش کرنی ہے, ایوری تھنگز دیئر. لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کے خیال کا لیول کیا ہے, وہی چیز آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کی خواہشوں کی وسعت کتنی ہے, وہی آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے, آپ کے رشتوں کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کی چاہت کس کس کے ساتھ ہے, وہی چیز آپ کی اور لوگوں کی دلوں میں محبت بڑھانے کو ڈیفائن کرتی ہے. اور آپ اپنے پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو کس طرح لیتے ہیں اور دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں, تو وہی چیز آپ کی ڈیفائن کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا مال عطا کرتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں. ہم اپنے زور بازو کے بیسس پہ جو کرتے ہیں وہ صرف اپنا منمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال تھا, یہ میری پرسنالٹی ہے, حالانکہ اس طرح تو ہے ہی نہیں.
I might be something کہ شاید آپ کے کچھ listeners اس کے ساتھ agree نہ کریں کہ بڑی دکانوسی باتیں کر رہا ہے. کر رہا ہوں بالکل کر رہا ہوں لیکن that is the way I live my life and that is the way I would like my children to live their lives. Because جیسے آپ نے پوچھا سکسیس کیا ہے, سکسیس میرے لیے وہ ہے کہ میں اس دعوے کا حق ادا کر سکوں جو کہ میرے رب نے میرے سر پہ کیا ہوا. یہاں جو ایک چیز سامنے آئی جب آپ نے بات کی اور آپ کی آپ کی باتوں میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ ریلیجس انکلینیشن کا نظر آ رہا ہے. سو ڈز اٹ مین کہ اس میں تربیت کا ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ویئر بائی جس نے بھی لیٹ سے آپ کی تربیت کی, آپ کے والدین ہیں, آپ کے نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, جن سے آپ انفلوئنس ہوئے اینڈ یو واز سارٹ آف brought towards this path when you were a young kid growing up. Will that be fair اگر میں یہ جملہ کہوں؟ To a certain extent, but not 100%, yes. To a certain extent اس لیے کہوں گا کہ my parents ماشاءاللہ میرے والد کو اللہ جنت نصیب کرے, میری والدہ حیات ہیں ابھی, انہوں نے ہمیں like we were not very strictly religious family but rather a practicing family. یہاں پر نماز روزے کا اس کا خیال رکھا جاتا. ہاں ایک چیز جس پہ میں جو بہت زیادہ فوکس تھا کہ that was the norms, ادب, دوسرے کا خیال رکھنا. مطلب فار ایگزامپل میں سمپل ایک چیز لفظ میں ہی کہوں گا کہ ادب کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اب ادب کی اگر کوئی ڈیفینیشن لے تو بہت بڑا لفظ ہے یہ, اس میں بہت بڑی دنیا بسی ہوئی ہے ادب میں. تو جب ادب کی ہم بات کریں تو ہمیں سب سے پہلی چیز ادب سکھائی گئی, چاہے وہ چھوٹے کا بڑے کے ساتھ تھا یا بڑے کا چھوٹے کے ساتھ تھا, چاہے وہ مال کے ساتھ تھا, چاہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, کچھ بھی, لیکن ہمیں ادب سکھایا گیا. اب یہ جو ابھی آپ نے کوشچن کیا ہے تو اس کی بیسس پہ اس کو میں تھوڑا آگے چلانا چاہوں گا کہ اٹ وازنٹ جسٹ مائی پیرنٹس جنہوں نے ادب سکھایا, تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اوبیسلی, ادب تربیت کا ایک حصہ ہے. تو ہماری تربیت اس طرح کی گئی کہ جو ایک اچھی بہتر فیملی میں ہو سکتا ہے. مائی فادر واز اے ڈاکٹر, مائی مدر واز اے ہاؤس وائف. انہوں نے ہمیں جو تربیت کی ہے, لیکن دین اٹ واز ڈاؤن دا لائن کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر انسان کی زندگی میں اس کو کوئی نہ کوئی موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف لپک کر جائے. تو شاید وہی ادب تھا, وہی تربیت تھی جس نے تھوڑا بہت ہمیں ریفائن رکھا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اس اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا. آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ریلیجیس ہوں, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. میں بس ایک عام ادنا سا مسلمان ہوں جو کہ کوشش کرتا ہے کہ اس لیول تک پہنچ جائے. لیکن ایز اے مسلمان میں یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میری انکلینیشن جتنی بھی ہے, میں دوسری کی, شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہی مسلمانی نصیب کی ہوئی ہے, لیکن شاید شیخ صاحب کو یا کوئی اور بندہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاثیر ان الفاظ میں زیادہ رکھی ہو, شاید وہ مومن بن جائے تو نجات کا ذریعہ میرے لیے ہو جائے گا. That is something that we need to work on. So yes, جو انکلینیشن کی آپ بات کریں, انکلینیشن is there. پریکٹسنگ مسلمان ہوں, بڑا ادنا سا, اور ایک پرپس کو لے کے چلاؤ. اللہ اس کو بس آپ بھی دعا کریں, اس میں کسی نہ کسی لیول تک پہنچ ہی جائیں. بکاز وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ الفاظ بولتے ہیں تو تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس میں. اب قرآن کو کھول کے رکھیں تو کالی سطریں ہی ہیں, لیکن انہیں میں تو تاثیر ہے ساری کی ساری. تو ہمارے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں, تو جیسے میں نے اس میں کہا سر واصف صاحب کی جو میں نے بات کی تھی کہ پستی رفت خیال ایکچولی کیا ہے, وہ یہی کہ جب ہم اپنے خیال کے لیول کو اس لیول تک لے آتے ہیں جہاں پر ہماری نیت بھی اس کے ساتھ الائن ہو جائے کہ یار میں جا کے آج ٹریننگ کر رہا ہوں, بلکہ رادر میں ٹریننگ کرنے جا رہا ہوں, اپنی انڈسٹری کے صدر الائن کروں گا اس کو, میں ٹریننگ کرنے جا رہا ہوں, اس میں میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, دیٹس اے بائی پروڈکٹ. میرا اس میں مقصد ہے ایکچولی لوگوں تک وہ بات ڈیلیگیٹ کرنا جو کہ میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے مسلمان, جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ڈالی ہوئی ہے.
تو وہ اس چیز کا مقصد اور اس چیز کی ساری چیز بدل جاتی ہے. اس کا میں آپ کا مقصد بدل جاتا ہے. اس میں آپ کے لیے توفیق آ جاتی ہے, اس میں آپ کے لیے آسانیاں آ جاتی ہیں, اور آپ کے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو کہ دوسرے پھر سننا چاہتے ہیں, اور اس کی تاثیر اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح رومی صاحب کے سامنے وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. لیکن پھر وہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ جب رومی صاحب اتنے مجمع کے سامنے, اس زمانے میں اتنا مجمع ان کے سامنے ہوتا تھا جیسے آج کل کی کوئی سیلیبریٹی کا کہہ لیں, ٹھیک, وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تو اس نے اگودو کی, اس نے کوشش کی, اس نے محنت کی, تو راستے میں ان کو کون ملا؟ شمس تبریز صاحب مل گئے. تو ان کا درجہ ڈیفرنٹ لیول پہ چلا گیا, لیکن ان کا خیال ایک ڈیفرنٹ لیول پہ تھا, اور اس کے ساتھ ان کی ہستی ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پہنچ گئی, ان کی زندگی ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پہنچ گئی, اور وہ بندہ بن گیا جس کا آج بھی ذکر کیا جاتا ہے. سو میرے خیال میں اٹس لائک تربیت کا بھی حصہ ہے, آپ کی اپنی انکلینیشن بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ نے کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو جو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ دیٹ واز سم تھنگ دیٹ اٹ واز دا ٹرو کالنگ فار می, کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف واپس چلا جاؤں. ویری ویل ڈیفائنڈ, بیکاز یہ جو ہماری گفتگو ہے آج اتفاق سے کسی اور طرف چلی گئی ہے, وچ از فائن, چونکہ ایکسٹمپور ہوتا ہے سیشن. اینڈ ایک چیز اس میں سے جو مجھے سارٹ آف پوچھنی ہے آپ سے اور جو مجھے نظر آ رہی ہے, تو دس مینس کہ کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ایک لائف کوچ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میرا تو سمپل سا آنسر اس میں یہ ہوتا ہے, مے بی رانگ, کہ لائف کوچ بننے کے لیے آپ کو ایک لائف گزارنی پڑتی ہے. یو کین بی اے 15-year-old اینڈ یو can become a life coach because you're not married, you've not seen the ups and downs of life, you have not traveled maybe اکیلے, پیرنٹس کے پیسوں پہ نہیں, تو اس کے لیے ایک عمر چاہیے. بٹ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک لائف کوچ یا گروتھ کوچ ٹرینر کے لیے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے؟ اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ ابھی ہماری پچھلی باتوں میں میرے خیال میں واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوا, رومی صاحب کا بھی ذکر ہوا, قرآن کا بھی ذکر ہوا, شمس تبریز صاحب کا بھی ذکر ہوا, اور اللہ میں توفیق دے کہ اور بھی ایسے شخصیات کا ذکر ہو. تو یہ ذکر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ علم عطا کرے جو کہ آپ یوٹیلائز کر سکیں آگے. اب یس, آپ کو بہت سی چیزیں جاننا پڑتی ہیں, آپ کو بہت سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو بہت سا کچھ ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس پہ, لیکن میں ایک چیز یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ there's a difference in becoming a coach and a trainer. In a training کو آپ to make it simplified you can say کہ training is sort of a consultancy that when you tell people what to do. In coaching you don't tell anybody what to do. جو ہم ایز اے بزنس کنسلٹنٹس ہم کام کرتے ہیں, وی ٹیل این آرگنائزیشن اور سی ای او فار این آرگنائزیشن دیٹ دس از اے اسٹریٹجی دیٹ یو نیڈ ٹو فالو فار یور ایچ آر کیپیسٹی بلڈنگ اور فار یور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور وٹ ایور. لیکن ایز اے کوچ وی ڈونٹ ٹیل اینی تھنگ ٹو اینی بڈی, بٹ وی جسٹ آسک دا رائٹ پاورفل کوشچنس. دیٹس the difference between a coach and a consultant. So for as a coach you do need to have the knowledge اینڈ دا اسکل سیٹ جو کہ آپ کو کتابوں سے ہی ملتی ہے, جو کہ آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے ہی ملتی ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ دیٹ یو آر این ایکسپرٹ آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. بیکاز ایز اے کوچ یو جسٹ bring out or trigger the very intuition or the very insight that a person has to go deeper into his own experiences, into his decisions, into his brain, جو کہ وہ سب کانشیسلی اس کے ذہن میں ہے, اس کو سامنے لا کے اس کی زبان پہ لانا ہوتا ہے اس کو. You don't tell anybody anything. I can, like for example, جیسے میں نے کہا کہ میں اسپورٹس مین کوچ کرتا ہوں, تو اٹس ناٹ کہ میں اس کو فار ایگزامپل میں بیٹنگ کرنا سکھاتا ہوں, یا میں اس کو بالنگ کرنا سکھاتا ہوں, یا میں اس کو MMA فائٹنگ سکھاتا ہوں. وہ اس کی اسپورٹس کوچ کا کام ہے. میرا کام ہے اس کی پرفارمنس ایلیمنٹ کو باہر نکالنا, اس کی کنسسٹنسی کو, اس کی چیمپئن کو اندر سے باہر نکالنا. I don't tell him what to do. I ask him what he needs to do and he tells me himself or herself کہ میں نے یہ کرنا ہے. پھر then I become an accountability partner with him or her. I just ask
every 10 or 15 days, जैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कोचिंग का, हर 10-15 दिन बाद एक अकाउंटेबिलिटी सेशन होता है या उसकी एक अकाउंटेबिलिटी कॉल होती है कि जो लास्ट सेशन में डिसाइड हुआ था क्या तुमने वो किया। अब जब देखें, having something said by a person himself rather than being given an advice actually, as coaches we say that advice actually lowers your respect in front of a client. It's the other way around in trainers. ट्रेनर जितना बोलेगा उतना उसकी नॉलेज डेलीगेट होगी, कोच जितना सुनेगा उतना उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और रपो बढ़ेगी उसकी क्लाइंट के सामने। सो यस, ये है कि आई वुड with all due respect, differ with you a little. For a life coach, you do need to have the experiences and everything, but then a 20-year-old can be a good life coach as well if he knows how to tackle good, powerful questions with his client or her client. लेकिन उसमें अपना पढ़ना, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। Until unless you do not know, तो वो ये बात आ जाती कि नीम हकीम खतरा जान वैसे भी हो जाता है। लेकिन उसमें ये कि कोचिंग इज सच ए पावरफुल टूल कि जिसमें अगर इफ यू नॉट अ गुड कोच, आपका क्लाइंट उसी वक्त आपको कह देगा कि थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद यू एनीमोर। So you do need to learn, you do need to increase your knowledge, you do need to read a lot of books, you do need to be on a lot of internet forums, you do need to be on read a lot of articles, watch YouTube videos, because कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसी insights मिल रही होती हैं which can improve your ability as a coach, as a trainer and as a speaker. Wonderful. अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हमने बात की। कोई पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? सर, पार्टिंग मैसेज मेरा हमेशा एक ही होता है, and that is the biggest dilemma that the human race itself, the complete human race itself is facing right now, is we are living multiple lives right now, and that is the biggest reason for our adversities and anxieties and depressions and frustrations. I just say one thing to everybody: be one with yourself, be one with your profession and your personal career, be one in all of the aspects and facets of your life. एक जिंदगी गुजारो, दिखावे की जिंदगी दिखाना छोड़ दो, तभी खुशी मिलती है। So the last word would be just be one. Great, wonderful. There was quite a subtle closure. Thank you so very much for your time. बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और हम WhatsApp वगैरह पे, Facebook पे और अदरवाइज भी इसी तरह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। Thank you so very much. Pleasure, sir. Pleasure. My pleasure. You take care of yourself. Thank you. Sure. Jazakallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.